अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की 24% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और पाकिस्तान की 52% जो लेबर फोर्स है उसको केटर करता है, और साथ ही साथ ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है एज़ पर पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो। इसकी इस इम्पॉर्टेंस को देखते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को, किस वजह से वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और क्या वे फॉरवर्ड है जिसको हम जो है वो अप्लाई करते हुए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मज़ीद फ़ायदेमंद बना सकते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो कॉटन यार्न, कॉटन क्लॉथ, राइस, रॉ कॉटन है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट आपके रॉ मटेरियल में काउंट होते हैं, आपकी वैल्यू एडिशन नहीं होती, जो कि सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है आपकी इकॉनमी के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम एक एक करके जो है वो चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। अगर स्टैट्स की बात करो तो आउट ऑफ 90 मिलियन एकड़ ऑफ कल्टिवेटेड लैंड ओनली 54 मिलियन एकड़ आर कल्टिवेटेड, यानी हम एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन कल्टिवेट ही नहीं करते। ठीक है, और फिर अगर डिस्पैरिटी की बात करें तो उसमें से भी 70% जो आपकी कल्टिवेटेड लैंड है वो पंजाब से बिलोंग करती है। देन आपकी 20% सिंध में है और 10 to 9% केपी में और 1% आपकी बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी लैंड की, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कल्टीवेशन है वो इतनी डिस्पैरिटी से हो रही है कि अब आपको लॉजिस्टिक्स में भी उसकी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करोगे और उसके मटेरियल को जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होगे तो भी आपको चैलेंजेस दरकार होंगे। ठीक है, इसी तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ भी आपको फिर दरकार हो सकते हैं, क्योंकि जब अपर पार्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, फिर आपके इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये एक पहला चैलेंज है। और फिर इसमें से भी जो 4 मिलियन हेक्टेयर है वो डिपेंड करता है टोटली रेनफॉल पे। तो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो अगेन जो है वो लैंड वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। द सेकंड चैलेंज इज़ लो क्रॉप यील्ड पर हेक्टर। तो यहाँ पे जब आप टेक्नोलॉजी में पीछे होते हो तो फिर इस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रेंज बिटवीन 29 एंड 52%, यानी पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी जो है वो जो वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्शन होती है पर हेक्टेयर में उससे बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए और ये रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की ही है, अब बिजनेस पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप की, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हो, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूस 31 टन ऑफ व्हीट फ्रॉम 1 हेक्टेयर विच इज़ जस्ट 38% ऑफ 8.1 टन प्रोड्यूस इन फ्रांस, यानी फ्रांस में जो है 8.1 टन जो है वो 1 हेक्टर के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, और पाकिस्तान में वही जो वीट है वो 3.1 टन हो रहा होता है। तो 38% पाकिस्तान फ्रांस के मुकाबले में प्रोड्यूस करता है। देन पाकिस्तान प्रोड्यूस 2.5 टन ऑफ कॉटन पर हेक्टर विच इज़ 52% ऑफ 4.8 टन प्रोड्यूस्ड इन चाइना। अगेन आप लैंड की जो यूटिलाइजेशन है उसको ठीक से नहीं कर रहे हो और प्रोडक्शन आपकी अच्छी नहीं है, तो लो क्रॉप यील्ड आ जाता है आपका। फिर शुगर केन की हवाले से अगर हम बात करें तो 63.4 टन पर हेक्टर इन पाकिस्तान विच इज़ 51% ऑफ 125 टन इजिप्ट प्रोड्यूस फ्रॉम 1 हेक्टर। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रॉप यील्ड है पर हेक्टर वो काफ़ी लो है। देन द नेक्स्ट वन इज़ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अब ये मैं पहले आपको समझा दूं कि ये होती क्या है। होता ये है कि वाटर लॉगिंग में जो पानी होता है ग्राउंड वाटर वो सरफेस पे आके अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो यील्ड प्रोडक्शन है वो कम होती जाती है। ठीक है, और सैलिनिटी क्या होती है कि यही पानी जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड पे तो नहीं आता, ज़मीन की सरफेस पे तो नहीं आता, लेकिन इससे थोड़ा नीचे जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सैलिनिटी जो है वो जो सॉल्ट कंटेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और सॉल्ट कंटेंट बढ़ने की वजह से जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर की वो भी जो है वो साइमल्टेनियसली बढ़ जाती है। तो होता ये है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, अगेन लो यील्ड होता है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर मोर देन 6.3 मिलियन हेक्टेयर हैव बीन डैमेज्ड बाय सैलिनिटी एंड 1 मिलियन हेक्टेयर आर डैमेज्ड बाय वाटर लॉगिंग। तो अगेन इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि आप जो है वाटर लॉगिंग सैलिनिटी को जो है वो बेहतर बनाओ, और इसके लिए डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। आप जो है वो केमिकल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और डिफरेंट जो है आपके मैकेनिज़्म होते हैं जिसके थ्रू आप इससे
بہتر بنا سکتے ہو اپنی پروڈکشن. دین دا نیکسٹ ون از ان افیکٹو یوٹیلائزیشن آف مین پاور. اچھا اب پاکستان میں جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. پاکستان میں آپ یوزلی اگر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو آپ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں خود سے امپلائمنٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو کیا ریزن نظر آتی ہیں؟ ون آف دا میجر ریزن از کہ آپ کا جو ہے وہ کوئی اس میں جو سیلری ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ کوئی انسینٹیوز, کوئی انکریمنٹس نہیں ہوتے, کوئی پراپر جو ہے وہ ہیرارکی نہیں ہوتی, اور تو اس وجہ سے یوزلی لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرنے میں. پاکستان میں بہت سارے اداروں میں ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے وہ گریجویشن بھی ہو رہی ہے, لیکن اگین جو آگے ٹیئر ہے, جو امپلائمنٹ ٹیئر ہے, وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہے ابھی تک فیوڈلزم کی وجہ سے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے میں. تو اونلی 15% امپلائڈ جو ہیں وہ آر پیڈ ورکر اینڈ ریسٹ آر سیلف امپلائڈ. جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں صرف 15% جو ہیں وہ آپ کے پیڈ ورکرز ہیں, باقی سب ریسٹ آر سیلف امپلائڈ, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ہیز فیل ٹو پروموٹ ایگریکلچر ایز پروفیشن, کیونکہ اگین جب تک اس ٹیئر کے اوپر کام نہیں ہوگا, وہ جو امپلائمنٹ والا ٹیئر ہے, تو اس کو ایز اے پروفیشن آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. دین ڈیفیکٹیو لینڈ ٹینیور سسٹم. پاکستان میں 50% جو فارم لینڈ ہیں وہ ٹیننٹس کے تھرو کلٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹیننٹس کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا یوزلی, ٹھیک ہے, اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ایزیلی جو ہے وہ ان کا حق بھی مارا جا سکتا ہے, اور جو زیادہ تر پریویلیجز ہیں وہ اس کے جو ایکچوئل فیوڈلز ہیں یا جو ایکچوئل آنر ہیں ان کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جو آپ کا ڈیفیکٹیو لینڈ ٹینیور سسٹم ہے وہ بھی نہ تو یہاں پہ امپلائمنٹ کو انکریج کر پا رہا ہے, نہ ہی پھر لوگوں کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ کر پا رہا ہے. سو دا نیکسٹ ون از پروفیگیٹ ہولڈنگس. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں 65% فارمر جو ہیں وہ صرف 15% لینڈ کو ایکوائر کرتے ہیں, اور وہ جو 65% ہیں وہ لیس دین 2 ہیکٹر اور لیس جو ہے, مطلب 2 ہیکٹر سے کم جو ہے ان کے پاس لینڈ ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو ایگریکلچر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو اس کے ایریا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ 2 ہیکٹر کے اوپر جو ایگریکلچر پروسیس ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پروڈکشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز نہیں لے سکتے ہو, وہاں پہ آپ کنسیشنل کریڈٹ سروسز نہیں لے سکتے ہو. تو یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کم ایریاز کی وجہ سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور ٹھیک سے پروڈکشن نہیں جو ہے وہ اپنی بڑھا پاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان میں جو لینڈ ہے وہ فیوڈلزم کی نظر ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ رول آف بیوروکریسی. بیوروکریسی میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیوڈلز کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ رہیں, ان کو پروموشنز ملیں, ان کا جو علاقے میں جو ان کا ہولڈ ہے وہ اسٹرانگ رہے. تو اگین جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے 1 مہینے میں جو ہے وہ سی ایس ایس سروسز جوائن کر کے چھوڑ دی. کیونکہ ان کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ نے 1 مہینے بعد ہی کیوں چھوڑ دی, تو انہوں نے بتایا کہ ٹریننگز کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ایکچولی جو ہے وہ جب آپ کو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, تو آپ کو بہت پریشر ہوتا ہے. پریشر کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سم ٹائم ایک نہر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, پانی کا ایک ڈسٹریبیوشن ہے, وہ آپ کو اس فیوڈل کی مرضی کے مطابق موڑنی پڑتی ہے. اب جب آپ وہ موڑ تو دیتے ہو پانی کا رخ, لیکن اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ جنہوں نے لون لیا ہوتا ہے وہ نہیں چکا پاتے ہیں, اور پھر وہ جو ہے وہ غلام بن کے رہ جاتے ہیں ان فیوڈلز کے. تو اس طرح کے ٹف ڈیسیجنز وہ نہیں لے سکتے تھے, تو اگین انہوں نے اپنا کریئر جو ہے وہ پرسو نہیں کیا. دین ان ایڈیکویٹ ایکسپورٹ مارکیٹ, ٹھیک ہے. اب پاکستان کی جو ییلڈ ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی ٹھیک سے استعمال نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو آپ کے موجودہ دور کے جدید طریقے ہیں وہ نہیں یوٹیلائز ہو پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ییلڈ جو ہے پروڈکشن وہ کم ہے, اور اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. اس وجہ سے بھی ہماری ایکسپورٹ کم ہے, ٹھیک ہے. پھر ہائی انفلیشن کی وجہ سے لوگ خرید نہیں پاتے, لوگوں کی جو خرید کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کا ریونیو جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں
جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ بھی ان ایڈیکویٹ ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پاکستان خود ویلیو ایڈٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، چیزوں کے اندر ویلیو ایڈ نہیں کرتا. جب آپ ویلیو ایڈ نہیں کرو گے، آپ را مٹیریل بیچو گے، تو الٹیمیٹلی جو کیپٹلزم ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اور کیپٹلزم میں اگر آپ دیکھو فری مارکیٹ کمپٹیشن، جس کی وجہ سے ویسے ہی جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، اور ان کو افورڈ کرنا جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز کے لیے آسان نہیں ہے. تو اگین کیپٹلزم کی وجہ سے بھی کچھ ایشوز ہیں. دین ڈیفیشنسی آف واٹر سپلائی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہوتے جا رہے ہیں. 2035 پہ جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس. اور پھر اگر آپ گلوبل وارمنگ دیکھو، ٹھیک ہے، تو پانی کی سپلائی آپ کو جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو 5000 کیوبک فٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاس پر کیپٹا اویلیبل تھا، ٹھیک ہے، کیوبک میٹر کیوب. اور اب وہ ہے 1000 کیوبک میٹر کیوب جو اویلیبلٹی ہے پر کیپٹا واٹر کی. تو واٹر شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، واٹر میٹرنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں آپ، سروے کنڈکٹڈ بائی سم انٹرنیشنل آرگنائزیشن انڈیکیٹ دیٹ پاکستان از ویسٹنگ 30 ملین ایکر فٹ اور 10 ٹریلین گیلن آف واٹر پر اینم. جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمز نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور جو آپ کا جو ایریگیشن سسٹم ہے وہ ایک ٹائم میں بہت بیسٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب سیلنٹی کی وجہ سے اور جو ہے وہ ایروژن کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے. وہ ویسٹ پانی کا جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو بہت زیادہ انفیکٹو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے. دین انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، ڈیمز کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی واٹر شارٹیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. واٹر میٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ واٹر میٹر نہیں کرو گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں کتنا یوٹیلائز ہوا ہے. تو ڈیفیشنسی آف واٹر سپلائی بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. دین شارٹیج آف ایکسٹینشن سروسز. اب یہ ایکسٹینشن سروسز کیا ہوتی ہیں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یعنی آپ ایگریکلچر سیکٹر کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو، تو ایکسٹینڈ جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا. ایکسٹینشن سروسز دنیا بھر میں پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو فارمر ہے اس کو ٹیچ کیا جائے، اس کو نئی ٹیکنالوجی سکھائی جائے، اس کو بتایا جائے کہ پروڈکشن کس طرح بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنی ییلڈ کو ڈے بائی ڈے انکریز کرنا ہے. تو یہ فیسلٹی پاکستان میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ کی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سفر کرے. دین ان ایڈیکویٹ سپلائی آف ان پٹ. ایگریکلچر سیکٹر کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، امپروو سیڈز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، فرٹیلائزرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں، انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس معیار کے جو کہ دنیا میں پرووائڈ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. دین لیک آف ایگرو بیسڈ سروسز. ایگرو بیسڈ سروسز میں آپ کے جو لائف اسٹاک فارمز آ جاتے ہیں، ڈیری فارمز آ جاتے ہیں، فشریز آ جاتی ہیں، تو اس کی بھی پاکستان میں جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ زیادہ بوسٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں ساری نا. دین آپ کی ان ایڈیکویٹ رورل انفراسٹرکچر. پاکستان جو ہے اس میں آلموسٹ 1 لاکھ ولیج ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا انفراسٹرکچر آپ جانتے ہیں، ان کے پاس پراپر روڈز نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے. تو جو آپ کی جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی ایڈیکویٹ ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ راٹ ہو جاتا ہے، مارکیٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتا. بہت عرصے تک جو ہے وہ آپ کے اسٹرائکس ہو جاتی ہیں، آپ کے ٹرکس جو ہیں وہ رستے میں کھڑے کھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پالیٹکس ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو انفراسٹرکچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ جو را مٹیریل ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ٹرانسپورٹ کروا سکے. تو دیٹ از اندر چیلنج فار ایگریکلچر سیکٹر. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا وے فارورڈ، کس طرح سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. دا فرسٹ ون از اریگیشن فیسلٹی امپروومنٹ. چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہونے چاہیے جو ہے وہ پانی کو اسٹور کرنے میں ہیلپ کر سکیں. جب بارش ہو تو پانی کو اسٹور کیا جا سکے. ٹیوب ویلس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ اس کے اندر واٹر ڈسٹریبیوشن کو امپروو کر سکتے ہو، واٹر میٹرنگ کر کے آپ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اریگیشن فیسلٹی کو امپروو کر سکتے ہو. دین لینڈ ریفارمز. ڈسٹریبیوشن کی بات سے آلموسٹ 53% جو ہے وہ آپ کی لینڈ جو ہے وہ آپ کے لینڈ آنرز کو دے دی گئی تھی، یا ان کے پاس وہ اون کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لینڈ جو ہے وہ جو ٹیننٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ایکچولی جو کلٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی چیلنج جو تھا وہ رشیا کے اندر بھی
لے کر آیا، ایک ریولیوشن لے کر آیا، ٹھیک ہے. اسی لینڈ ریفارمز کے تھرو جو ہے وہ اپنے چائنا نے بہت سارے لوگوں کو اپلفٹ کیا پاورٹی سے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کروانا ہے. یوز آف ٹیکنالوجی الٹیمیٹلی جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے آپ کی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر آپ ٹیکنالوجی انکارپوریٹ نہیں کرو گے آپ ییلڈ نہیں بڑھا پاؤ گے، آپ کوالٹی نہیں بڑھا پاؤ گے، اور آپ جو ریس ہے دنیا کی اس میں پیچھے رہ جاؤ گے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ کراپس کی ڈیزیزز کے بارے میں جو ہے ریسرچ کریں، کیسے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوپ اپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح سے جو ہے وہ ان ڈیزیزز کو ختم کیا جا سکتا ہے. پھر جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوشنز، ان کا رول ہوگا ییلڈ پروڈکشن بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. کوالٹی بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. کس طرح سے پروڈکشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. کریڈٹ پالیسی جو ہے آپ کو کریڈٹ سروسز پرووائڈ کرنی پڑیں گی فارمر کو، سبسڈائز سیڈز پرووائڈ کرنے پڑیں گے آپ کو، ان کو جو ہے وہ کنسیشنز لون دینے پڑیں گے تاکہ وہ اس سیکٹر کو امپروو کر سکیں اور آپ کی اکانومی کو بوسٹ کروا سکیں. کوآپریٹو موومنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. ابھی آپ انڈیا میں دیکھ رہے تھے کہ انڈیا میں وہ جو فارمرز ہیں وہ اپنے ٹریکٹر لے کر روڈ کے اوپر آ گئے اور انہوں نے اپنی شرائط کو جہاں تک وہ منوا سکتے تھے انہوں نے کوشش کی. تو موومنٹس، کلیکٹیو ایفرٹس کا بہت رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری فارمرز کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے، ان کو ایسی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو ان کے فائدے کی بات کریں، کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کریں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. کوشش کریں اپنے ملک کو سپورٹ کریں جہاں تک کر سکتے ہیں. مشکل حالات ہیں لیکن آپ ہی لوگ ہیں جو اس کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، اور آپ ہی لوگ ہیں جس سے اس ملک کی ضرورت ہے. کوشش کیجیے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھائیے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند ہے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اور اگر آپ کوئی کوئری بھیجنا چاہتے ہیں تو CSS forum121@gmail.com یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. I'll try my best کہ میں جلد از جلد اس ٹاپک پہ ویڈیو اپلوڈ کروں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.